शहनशाह प्रास्याप ने होंठ चबाते हुए कहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे तिलिस्मात में अकेला ही जाकर सर कर सकूं? सामरी रूह ने जवाब दिया, नहीं, चूंकि मैं मर चुका हूँ, इसलिए मैं भी इन तिलिस्मात में कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। जो तिलिस्म जैसा है वैसा ही रहेगा, और उसे उसी तरीके से सर करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। शहनशाह प्रास्याप ने कहा, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अगर मैं अपने हिस्से की 3 तिलिस्मात सर कर लूँ, फिर दूसरी 3 तिलिस्मात में जाकर उस इंसान की मदद कर सकूँ और उसके साथ उन तिलिस्मात को भी ख़त्म कर दूँ? सामड़ी रूह ने कहा, नहीं, अपने हिस्से की 3 तिलिस्मात तुम्हें ख़त्म करने होंगे और दूसरे इंसान को अपने हिस्से के। मलक हैरत जादू ने पूछा, तो क्या ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरा इंसान हो जिसने 100 जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक किया हो? सामड़ी रूह ने गुर्रा कर कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बताया है ना कि उन तिलिस्मात में अब कोई रद्द बदल मुमकिन नहीं, इसलिए सब कुछ वैसा ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। शहनशाह अफरासियाब ने कुछ सोच कर कहा, मौत की आखिरी तिलिस्म में मुझे और दूसरे इंसान को मिलकर तिलिस्म पता करना है। फिर मैं और वो एक साथ उस कुएं में पहुंचेंगे जहां आपका ख़जाना और शहनशाह ताज मौजूद है। अगर उस इंसान ने वो ताज हासिल कर लिया तो? सामड़ी रूह ने कहा, आखिरी तिलिस्म में तुम चाहो तो उस इंसान को हलाक कर सकते हो। जैसे ही तुम उस इंसान के साथ खजाने की कुएं में पहुंचो तो तुम उसी वक्त उसे हलाक कर देना और शहनशाह ताज समेत मेरा सारा खजाना हासिल कर लेना। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो खजाना तुम ही हासिल कर लो। शहनशाह प्रासियात के चेहरे पर कदरे रौनक आ गई कि सामड़ी रूह ने कोई तो बात उसके हक में कही है। शहनशाह प्रासियात ने कहा, ठीक है आका, चूँकि आपने कहा है कि उन तिलिस्मात में कोई रद्द बदल मुमकिन नहीं और उन तिलिस्मात को वैसे ही सर करना होगा जैसे आपने सदियों पहले बनाया था, तो फिर वाकई कुछ नहीं किया जा सकता। मैं उन तिलिस्मात में जाने और उन्हें सर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं ऐसे इंसान को कहाँ तलाश करूँ जिसने 100 जादूगरों और 100 ही जादूगरनियों का मुकाबला किया हो और उन्हें हलाक भी किया हो। मलका हैरत जादू ने कहा, मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करूंगी आका। तो शहनशाह प्रास्याप चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मलका हैरत जादू ने शहनशाह प्रास्याप को आंख से मखसूस अंदाज में इशारा किया तो शहनशाह प्रास्याप समझ गया कि मलका हैरत जादू ऐसे किसी इंसान के बारे में जानती है जिसके बारे में वो सामड़ी रूह के सामने बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे इस मामले में फ़िलहाल खामोश रहने का कह रही है। शहनशाह प्रास्याप ने बात बदलते हुए कहा, क्या आप मुझे उन तिलिस्मात के बारे में कोई भी बात नहीं बताएंगे कि वो तिलिस्मात किस नौइयत के हैं और वहाँ मुझे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? सामड़ी रूह ने कहा, नहीं, सामड़ी तिलिस्मात के बारे में तुम्हें तिलिस्मात में दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या हैं और वहाँ क्या ख़तरात हैं। शहनशाह प्रास्याब ने कहा, लेकिन उन तिलिस्मात के तिलिस्म शिकन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? सामड़ी रूह ने जवाब दिया, तिलिस्मात की तिलिस्म शिकन के बारे में तुम्हें तिलिस्मात की मुहाफिज किसी न किसी रूप में ज़ाहिर होकर आगाह कर देंगे। तो शहनशाह अफरासियाब खामोश हो गया। शहनशाह अफरासियाब ने फिर कहा, ठीक है आका, आपने मुझे अपनी तिलिस्मात में जाने और उन्हें तबाह करने की इजाज़त दे दी है। मेरे लिए यही काफ़ी है। वो तिलिस्मात क्या हैं और उन्हें कैसे तबाह करना है ये मैं खुद देख लूँगा। सामड़ी रूह ने कहा, मैं तुम्हें अंगूठी देता हूँ, इसे ले जाओ। और फिर उसने जैसे अपने अक्स नुमा वजूद की उंगली से कुछ उतारा और शहनशाह प्रास्याब की तरफ उछाल दिया। शहनशाह प्रास्याब ने फ़ौरन सामड़ी रूह की फेंकी हुई चीज़ हवा में ही दबोच ली। उसने देखा वो एक हड्डी की बनी हुई अंगूठी थी जिस पर एक भयानक खोपड़ी बनी हुई थी। सामड़ी रूह ने कहा, इस अंगूठी को ले जाकर दुनिया की किसी भी झील में डाल देना। झील गायब हो जाएगी और उसकी जगह वो कुआं ज़ाहिर हो जाएगा जिसमें कूद कर तुम सामड़ी तिलिस्मात में दाखिल हो जाओगे। जितनी जल्द मुमकिन हो सके उस कुएं में दूसरे इंसान को ले जाकर कूद जाना, क्योंकि कुआं महज 3 लम्हों के लिए ज़ाहिर होगा और फिर गायब हो जाएगा। इसके बाद मैं भी उस कुएं की तलाश के लिए तुम्हारी कोई मदद न कर सकूँगा। इसके साथ ही उसने सर पर रखी हुई खोपड़ी उतारकर सतून पर रखी तो उसकी सुर्ख आंखें बुझ गईं। दूसरे लम्हे अक्स सियाह धुएं में तब्दील हुआ और धुआं लहरें बनाता हुआ वापस खोपड़ी में समाना शुरू हो गया और देखते ही देखते खोपड़ी में घुसकर गायब हो गया। शहनशाह प्रास्याब और मलका हैरत जादू ने तवील सांस लिए
اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ آئے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، واپس محل چلتے ہیں۔ تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں یک لخت وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں طلسم ہوشربا میں موجود اپنے محل کی شاہی کمرے میں ظاہر ہوئے۔ ہڈی کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی انگوٹھی شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ غور سے اس انگوٹھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے انگوٹھی اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لی اور اپنی مخصوص مسند پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں ملکہ۔ تو ملکہ حیرت جادو جو اس کے احترام میں دستور کھڑی تھی، اس کی قریب موجود دوسرے مسند پر بیٹھ گئی جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا، اب کیا کریں؟ میں تو سمجھا تھا کہ سامری روح میری بات مان لے گی اور مجھے ان طلسمات کے بارے میں ساری حقیقت بتا دے گی، لیکن طلسمات کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے اور یہ بتا کر مجھے پریشان کر دیا ہے کہ ان طلسمات کو میں اکیلا سر نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے ساتھ کسی ایسے انسان کو لے جانا پڑے گا جس نے کم از کم 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو۔ میں ایسے انسان کو کہاں تلاش کروں؟ اور اگر مجھے ایسا انسان مل بھی جائے تو میرے لیے یہ مصیبت ہوگی کہ ان طلسمات میں 3 طلسمات مجھے فتح کرنے ہیں اور 3 طلسمات اس انسان کو۔ میں تو شہنشاہ جادوگر ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے حصے کے طلسمات سر کر لوں گا، لیکن وہ دوسرا انسان جو جادوگر بھی نہ ہوگا اپنے حصے کی طلسمات کیسے سر کر پائے گا؟ اگر وہ اپنے حصے کی طلسمات میں ہلاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی ہلاک ہونا پڑے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، یہ واقعی بے حد خطرناک صورتحال ہے کہ اگر آپ اپنے حصے کی طلسمات میں ہلاک ہوں گے تو آپ کے ساتھ دوسرے حصے میں موجود اس انسان کو بھی مرنا پڑے گا، اور اگر دوسرا انسان مر گیا تو اس کے ساتھ آپ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ میرے لیے شہنشاہ تاج حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے لیے شہنشاہ تاج حاصل کرنا ضروری ہے یا سامڑی جادوگر کا خزانہ جو اس نے صدیوں پہلے ان طلسمات میں چھپایا تھا؟ شہنشاہ افراسیاب نے منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ میرے لیے کسی خزانے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مجھے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بادشاہ کا خزانہ ہو یا سامڑی جادوگر کا۔ مجھے صرف شہنشاہ تاج چاہیے اور بس۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر وہ خزانہ اگر ہم اس لالچی انسان عمر عیار کو دے دیں تو عمر عیار کا نام سن کر شہنشاہ افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے ملکہ حیرت جادو نے اس کے سر پر گرز مار دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، عمر عیار، یہ آپ ہمارے سامنے کس منحوس کا نام لے رہی ہیں ملکہ؟ آپ جانتی نہیں کہ ہم اس بدبخت کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، میں معافی چاہتی ہوں آقا کہ مجھے آپ کے سامنے اس ناہنجار اور ازلی دشمن کا نام لینا پڑا ہے، لیکن میری نظروں میں ایک وہی ایسا انسان ہے جو نہ صرف 100 سے زیادہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مقابلہ کر چکا ہے بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کا خاتمہ بھی کر چکا ہے۔ سامری روح نے آپ کو ایسے ہی انسان کو ساتھ لے جانے کا کہا ہے، اور عمر عیار کے علاوہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس نے اتنی تعداد میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مقابلہ بھی کیا ہو اور انہیں ہلاک بھی کیا ہو۔ وہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ طلسمات شکن کا بھی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ہمارے قائم کردہ بے شمار ناقابل شکست طلسمات ختم کیے ہیں اور بڑے بڑے نامور جادوگروں کے طلسمات کو بھی سر کیا ہے۔ وہی ایک ایسا انسان ہے جسے اگر آپ اپنے ساتھ سامنے طلسمات میں لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کی وجہ سے طلسمات میں اس کی جان محفوظ رہ سکتی ہے۔ آپ اپنی جادوئی طاقتوں سے اپنے حصے کی 3 طلسمات سر کر سکتے ہیں اور عمر عیار اپنے طریقے سے طلسمات سر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی انسان نہیں ہے جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ سامری روح کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں عمر عیار کا ہی نام آیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو اس کے بارے میں سامری روح کے سامنے بات کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ سامری جادوگر بھی آپ کی طرح عمر عیار کا نام سننا گوارا نہ کرتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلی لہجے میں کہا، ہم جس انسان سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں
آپ اسے ہی ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو عمر عیار کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سامری طلسمات میں جانے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ ان طلسمات میں جا کر ہم شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسے سر پر رکھ کر ہم جنات کے سردار بن جائیں گے، اور ہم ان جنات کی مدد سے سردار امیر حمزہ کی فوج کو تہز نہز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بات کی بھنک بھی عمر عیار کو مل گئی تو کیا وہ ہمیں آسانی سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے دے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، عمر عیار کو شہنشاہ تاج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا آقا، اسے صرف سامری جادوگر کے خزانوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ وہ خزانوں کا لالچی ترین انسان ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ سامری طلسمات کو سر کر کے وہ دنیا کے بڑے بڑے خزانے حاصل کر سکتا ہے تو اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ جائے گی، اور پھر وہ ان خزانوں تک پہنچنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے ان طلسمات میں کود جائے گا۔ آپ اپنے حصے کی 3 طلسمات سر کرنا اور وہ اپنے حصے کی 3 طلسمات سر کرے گا۔ عمر عیار چونکہ طلسمات سر کرنے کا ماہر ہے، اس لیے اس بات کا خطرہ بہت کم ہوگا کہ وہ ناکام ہو اور ان طلسمات کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ وہ زندہ رہے گا تو آپ بھی اپنی طلسمات میں زندہ رہیں گے۔ 7ویں مرحلے میں آپ دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور دونوں مل کر اس مرحلے کو طے کریں گے۔ پھر جب آپ خزانے کے کنویں میں پہنچیں گے تو عمر عیار خزانوں کے ڈھیر دیکھ کر لالچ میں اندھا ہو جائے گا، وہ خزانوں پر پل پڑے گا۔ آپ وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کرنا۔ شہنشاہ تاج حاصل کرتے ہی آپ کی طاقتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عمر عیار کو وہیں ہلاک کر دینا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو آپ اسے خزانوں کے ساتھ وہیں چھوڑ دینا، اور یہاں آ کر جب آپ اپنے سر پر تاج رکھ کر جناتی قبیلے کے سردار بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے عمر عیار کو ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ہر صورت میں کامیابی آپ کی ہی ہوگی آقا۔ شہنشاہ پراسیاب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شہنشاہ پراسیاب نے کہا، ہم آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم عمر عیار کو سامری طلسمات کے خزانوں کے بارے میں بتائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے سامری طلسمات میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا شک ہو گیا کہ ہم اسے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو اس بات کا ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، آپ اسے سامری روح کی ساری اصل باتیں بتا دیں آقا، اور اسے کہیں کہ آپ کو سامری خزانہ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کی مدد کرے تو آدھا خزانہ آپ کا ہوگا اور آدھا اس کا۔ وہ وقتی طور پر آپ کی بات مان جائے گا، اور جب وہ خزانوں تک پہنچے گا تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو خزانے کا آدھا حصہ نہ دے اور سارا خزانہ خود ہڑپ کر جائے۔ اس کا یہی لالچ اسے لے ڈوبے گا۔ آپ وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کرتے ہی طلسمات سے باہر آ جائیں۔ شہنشاہ پراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ملکہ، خزانوں کا لالچ ہی عمر عیار کو ہماری مدد کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ سامری روح کی طلسمات میں تو کیا، جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر ملکہ حیرت جادو بھی مسکرا دی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ سامری جادوگر کی طلسمات اس کے لیے کسی جہنم سے کم ثابت نہ ہوں گے۔ وہ ان طلسمات کو سر تو کر لے گا، لیکن ان طلسمات میں اسے انتہائی خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہنشاہ پراسیاب نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عمر عیار کے لیے سامری جادوگر کی طلسمات سر کرنا آسان نہ ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں چونکہ ہر حال میں شہنشاہ تاج حاصل کرنا ہے، اس لیے ہم یہی چاہیں گے کہ عمر عیار ان طلسمات کو سر کرے اور ہمارے ساتھ 7ویں طلسم میں جا کر اسے بھی ختم کرے، اور پھر ہم اس کے ساتھ خزانوں کے کنویں میں پہنچ جائیں جہاں وہ خزانے حاصل کرنے میں لگ جائے، اور ہم وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر لیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور یہ جیت آپ کی سب سے بڑی جیت بن جائے گی آقا۔ عمر عیار کی جیت خزانوں تک ہوگی، جو بعد میں اس کی موت بن جائے گی۔ جناتی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے عمر عیار کو ہلاک کرنا مشکل نہ ہوگا۔ آپ نہ صرف اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے، بلکہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو بھی تہز نہز کر کے اس جنگ کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور ہمارا طلسم ہوشربا ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ شہنشاہ پراسیاب کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ شہنشاہ پراسیاب نے کہا، لیکن اب عمر عیار کو ہم سامنے خزانوں کے بارے میں کیسے بتائیں؟ کون جائے گا اس کے پاس کہ اسے ہمارے بات پر یقین آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ سامنے طلسمات میں جانے کے لیے راضی بھی ہو جائے؟
ظاہر ہے وہ ہماری بات تو آسانی سے مانے گا نہیں۔ وہ اسے ہماری سازش کہہ دے گا کہ ہم اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی چکر چلا رہے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، عمرہ یار کو منانے اور آپ کے ساتھ سامری طلسمات میں جانے کے لیے راضی کرنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری باتوں پر یقیناً اعتبار کر لے گا، اور میں اس بار اسے خود اپنے ساتھ یہاں لاؤں گی۔ شہنشاہ پراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے یہاں لاؤ، پھر ہم اسے لے کر سامری طلسمات میں جائیں گے۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اور اس بار عمرہ یار کے لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ملکہ حیرت جادو اس کی بات سن کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاتال کی تاریک دنیا میں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا، جو تاریک دنیا کا تاریک محل کہلاتا تھا۔ اس تاریک محل کی ملکہ، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ کالی ملکہ کہلاتی تھی، اور کالی ملکہ کی پاتال کی تاریکی کی جادوئی دنیا پر مکمل راج تھا۔ وہ پاتال کی تمام شیطانی ذریتوں کی ملکہ تھی، اور شیطانی ذریتیں اس کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ کالی ملکہ محل کے شاہی کمرے میں موجود تھی۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے سونے کا بڑا اور اونچا تاج پہنا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے سیاہ چہرے پر بڑی بڑی سفید آنکھیں اور موٹے موٹے سرخ ہونٹ اسے انتہائی بھیانک عورت کے روپ میں ظاہر کر رہے تھے۔ کالی ملکہ کے 4 ہاتھ تھے۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود رہتا تھا، جن میں سے ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں کلہاڑا، تیسرے ہاتھ میں خنجر اور اس کے چوتھے ہاتھ میں بھاری بھرکم گرز ہوتا تھا۔ یہ چاروں ہتھیار اب بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ کالی ملکہ چونکہ شیطانی ذریت تھی، اس لیے وہ پلکیں نہ جھپکاتی تھی، اور اس کے پیر بھی مڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کا روپ اس قدر بھیانک تھا کہ اگر کوئی انسان اسے اپنے سامنے دیکھ لیتا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا، یا اس کا دل ہی رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ کالی ملکہ اپنے شاہی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس لمحے اسے تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر کالی ملکہ چونک پڑی۔ کنیاگی، کیا تم ہو؟ عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں کالی ملکہ، میں کنیاگی ہوں، مجھے سامنے آنے کی اجازت دو۔ کالی ملکہ نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا، اجازت ہے۔ تو اس کے سامنے زمین پر شعلہ سا نمودار ہو کر بھڑکا، اور دوسرے لمحے اس شعلے نے ایک سیاہ رنگ کی بڑیا کا روپ دھار لیا۔ عورت کا رنگ روپ بھی کالی ملکہ جیسا تھا، لیکن اس کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لاٹھی تھی، جس کا سہارا لے کر وہ کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، جیسے اسے لرزے کی بیماری ہو۔ اس کے سفید بال اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سفید بالوں کے پیچھے چھپی ہوئی چھوٹی اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے کالی ملکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالی ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا خبر لائی ہو کنیاگی؟ بڑھیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بری خبر ہے ملکہ۔ تو کالی ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ کالی ملکہ نے تیز اور اونچی آواز میں کہا، بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیا ہے بری خبر؟ جلدی بتاؤ۔ بوڑھی کنیاگی نے کہا، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہو گیا ہے ملکہ۔ تو کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا، اوہ، انہیں شہنشاہ تاج کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ آخر کیسے؟ تو کنیاگی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے کالی ملکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ شہنشاہ تاج کو سامری طلسمات سے حاصل کرنے کے لیے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سامری جادوگر کی روح سے بھی ملنے گئے تھے، جس نے انہیں طلسمات میں جانے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ سب سن کر کالی ملکہ اور پریشان ہو گئی۔ کالی ملکہ نے کہا، اوہ، شہنشاہ افراسیاب تو جادوگروں کا شہنشاہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے۔ اگر وہ سامری طلسمات میں چلا گیا تو آسانی سے وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لائے گا۔ شہنشاہ تاج اسے مل گیا تو پھر میں اس تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گی، جبکہ وہ تاج میں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اسے سر پر رکھ کر میں کالوت قبیلے کی جنات کی ملکہ بن جاؤں۔ ان جنات کو اپنا غلام بنا کر میں اپنی کالی دنیا کو انسانی دنیا میں لے جا سکوں اور اجالے کی دنیا پر حکمرانی کر سکوں۔ میرا یہ خواب کالوت قبیلے کی جنات ہی پورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب وہ میرے غلام بن جائے۔ مجھے بھی جب سے شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہوا ہے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اپنی شیطانی ذریتوں سے اس تاج کی حقیقت کا پتہ لگایا تھا، اور میری شیطانی قوتوں نے مجھے بتایا تھا
کہ اس تاج کو صرف دنیا کا ایک آدمزاد حاصل کر سکتا ہے جس کا نام عمر عیار ہے، جو جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن ہے۔ صرف اس آدمزاد کے پاس ہی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ سامری طلسمات میں جا کر وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لا سکتا ہے۔ میں نے شیطانی ذریعتوں کے کہنے پر عمر عیار کو تلاش کیا اور پھر اسے اپنے جال میں پھنسانے کی اس سے ایک جرم کرایا اور اس کے ہاتھوں ایک اصل ناگ کو ہلاک کرا دیا جو شکل بدلنے والا ناگ تھا۔ اس ناگ کو چونکہ عمر عیار نے بغیر سوچے سمجھے اور اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر ہلاک کیا تھا، اس لیے وہ ایک بے گناہ ناگ کی موت کا مجرم بن گیا۔ وہ مجرم بن گیا تو میں اسے پکڑ کر یہاں اپنی دنیا میں لے آئی اور اسے ایک خبر میں قید کر دیا تاکہ اسے میری شیطانی ذریعتیں اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ میرا غلام بن جائے اور میرے احکامات پر عمل کر سکے، اور پھر وہ میرے حکم پر سامری طلسمات میں جائے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لے آئے۔ جب تک وہ کسی بے گناہ کو ہلاک کر کے مجرم نہیں بن جاتا، اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ تاریک دنیا میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے انجانے میں میری مدد کرنے کے لیے ہی صحیح لیکن ایک بے گناہ ناگ کو قتل کیا ہے جو پاتال کی ناگوں کی دنیا کا شہزادہ تھا۔ اب پوری دنیا کے ناگ اس عمر عیار کو اپنے شہزادی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عمر عیار دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، ناگ اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ اسے اپنی شہزادی کی موت کا بدلہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ناگ عمر عیار سے اپنی شہزادی کی موت کا اس سے بدلہ لیں، میں عمر عیار کو سامری طلسمات میں بھیج دوں تاکہ وہ وہاں جا کر میرے لیے کالوت قبیلے کی جنات کے سردار کا شہنشاہ تاج حاصل کرے۔ شہنشاہ تاج حاصل کر کے وہ مجھے لا کر دے دے تو وہ واپس اپنی دنیا پہ پہنچ جائے گا۔ وہ جیسے ہی اپنی دنیا میں پہنچے گا، ناگوں کی دنیا کے ناگ اس تک پہنچ جائیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ مجھے اس کے زندہ رہنے یا ہلاک ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میری شیطانی طاقتوں کے کہنے کے مطابق عمر عیار ہی ایک ایسا آدمزاد ہے جو سامری طلسمات میں جا سکتا ہے، ان طلسمات کو سر کر سکتا ہے اور وہاں گرنے والا کالوت جن کا شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ وہ شہنشاہ تاج مجھے اسی صورت میں لا کر دے سکتا ہے جب وہ میرا غلام ہو اور میرے احکامات کا پابند ہو۔ میں نے اسے قبر میں ڈال کر اس پر مگالو اور چوگی کو مسلط کر دیا ہے جو اسے ہر حال میں میرا غلام بننے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر اس نے میرا غلام بن کر میرے لیے سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی حامی نہ بھری تو میں اسے واپس اس کی دنیا میں پہنچا دوں گی۔ وہ چونکہ ناگ شہزادے کے قتل کا مجرم ہے، اس لیے ناگ اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب میں کسی اور طریقے سے سامری طلسمات میں موجود شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور اب تم بتا رہی ہو کہ شہنشاہ تاج کے بارے میں طلسمی ہوشربا کے شہنشاہ پراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو کو بھی علم ہو گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ شہنشاہ پراسیاب تو ہر صورت میں سامری طلسمات میں جا کر وہ تاج حاصل کرے گا۔ اس نے شہنشاہ تاج حاصل کر لیا تو کالوت قبیلے کی جنات کی ساری طاقتوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شہنشاہ تاج میں حاصل کروں گی، ہر صورت میں، چاہے اس کے لیے مجھے طلسمی ہوشربا کے شہنشاہ پراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سے بھی کیوں جنگ نہ کرنی پڑے۔ وہ تاج میرے لیے ہے، صرف اور صرف میرے لیے۔ کالی ملکہ نے رکے بغیر مسلسل اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں بے حد غصہ تھا۔ کنیاگی نے کہا، عمر عیار کو اگر آپ سامری طلسمات میں بھیج بھی دیں تو وہ اکیلے شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکتا ملکہ۔ کالی ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کنیاگی نے کہا، میں شہنشاہ پراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے پیچھے گئی تھی۔ میں نے ان کی اور سامری کی روح کی باتیں سنی تھی۔ سامری روح کے کہنے کے مطابق نہ تو شہنشاہ پراسیاب اس کی طلسمات میں جا سکتے ہیں اور نہ کوئی اور پھر اس نے شہنشاہ پراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور سامری کی روح کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ پراسیاب نے واپس محل میں آ کر کیا باتیں کی۔ ساری باتیں سن کر کالی ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ سامری طلسمات میں جب تک عمر عیار اور شہنشاہ پراسیاب نہیں جائیں گے وہاں سے کوئی شہنشاہ تاج نکال کر نہیں لا سکتا ہے؟ کنیاگی نے کہا، ہاں ملکہ، شہنشاہ پراسیاب جادوگروں کا شہنشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، جبکہ عمر عیار ہی وہ واحد آدمزاد ہے جو اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ سامری جادوگر کی طلسمات میں یہ دونوں ہی جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ان طلسمات میں نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر سکتا ہے۔ کالی ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر تو وہ تاج ہر حال میں شہنشاہ پراسیاب ہی حاصل کر لے گا۔ کنیاگی نے کہا، ہاں ملکہ، میں تاج شہنشاہ پراسیاب کے سر پر ہی سجتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ملکہ حیرت جادو بھرے دربار میں شہنشاہ تاج شہنشاہ پراسیاب کے سر پر رکھ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر کالی ملکہ غصے سے بھڑک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں یک لخت شعلے برسانے لگی۔
काली मलका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो कन्यागी? शहनशाह ताज मैं हासिल करना चाहती हूँ और तुम कह रही हो कि तुम वो ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर सजता देख रही हो। कन्यागी ने कहा, मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ मलका, लेकिन मुझे तुम भी वहां दिखाई दे रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। काली मलका ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, दो मशवरा। तुम्हारे मशवरे गलत नहीं होते, इनसे मुझे हमेशा फायदा ही मिला है। तो कन्यागी ने कहा, तुम उम्र अयार और शहनशाह अफरासियाब को सामने तिलिस्मात में जाने का मौका दो। वो तिलिस्मात पते करते हुए जब शहनशाह ताज तक पहुंचेंगे तो वो ताज शहनशाह अफरासियाब हासिल करेगा। ताज हासिल करके शहनशाह अफरासियाब के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि वो शहनशाह ताज अपने दरबारियों के सामने अपनी मल्क हैरत जादू के हाथों से अपने सर पर रखवाए। वो ताज लेकर महल चला जाएगा और फिर जब शहनशाह अफरासियाब के दरबार में ताजपोशी की रस्म हो तो तुम भी वहां पहुंच जाना, और इससे पहले कि मल्का हैरत जादू शहनशाह अफरासियाब के सर पर वो ताज रखे, तुम उससे वो ताज छीन लेना और उसे लेकर फौरन अपने सर पर रख लेना। जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी उसी वक्त तुम कालूत काबिले की जिन्नात की मलका बन जाओगी। फिर मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरासियाब तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और चूंकि शहनशाह ताज तुम्हारे सर पर होगा इसलिए वो दोनों भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर काली मलका के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। काली मलका ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, ओह ये ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर लूंगी। मैं किसी भी कीमत पर मलका हैरत जादू को शहनशाह ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने नहीं दूंगी। जैसे ही वो ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने की कोशिश करेगी मैं उस पर बिजली बनकर टूट पड़ूंगी और उसे न सिर्फ जलाकर राख कर दूंगी बल्कि उससे ताज छीन कर अपने सर पर रख लूंगी और फिर कालूत कबीले की जिन्नात की मलका बन जाऊंगी। कालूत कबीले की जिन्नात मेरे गुलाम होंगे, सिर्फ मेरे, काली मलका के गुलाम। कन्यागी ने कहा, तो फिर तुम उम्र अयार को कब्र से आजाद कर दो। मलका हैरत जादू तिलिस्मी होशरुबा ले जाने के लिए उसे ढूंढती फिर रही है। काली मलका ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, लेकिन मैंने उम्र अयार को आजाद करके वापस उसकी दुनिया में भेजा तो नागों की दुनिया की नाग एक लम्हे में उस तक पहुंच जाएंगे और अपने शहजादी की हलाकत का बदला लेने के लिए उसे हलाक कर देंगे। कन्यागी ने कहा, जब तक उम्र अयार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामड़ी की तिस्मात तबाह नहीं कर देते, उम्र अयार को नागों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मलका। तुम नागों को उम्र अयार तक पहुंचने न दो और तुम ही उन्हें उम्र अयार तक पहुंचने से रोक सकती हो। काली मलका ने कहा, लेकिन कैसे? मैं उन नागों को उम्र अयार तक पहुंचने से कैसे रोक सकती हूँ? कन्यागी ने कहा, उम्र अयार को नागों से बचाने के लिए तुम्हें उसकी पसीने की बू किसी इंसानी जरियत में पैदा करनी होगी मलका। उस जरियत को तुम उम्र अयार बनाकर किसी गार में भेज देना। नाग उम्र अयार को पसीने की बू पाकर उस गार में पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारी शैतानी जरियत को उम्र अयार समझकर हलाक कर देंगे। इस तरह उनका बदला पूरा हो जाएगा और वो असल उम्र अयार को छोड़ देंगे। उम्र अयार को पाताल की नागों से बचाने का बस एक यही तरीका है। काली मलका ने कहा, चूंकि तुम कह रही हो कि उम्र अयार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामड़ी तिलिस्मात बना कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करना ही पड़ेगा और अपनी किसी शैतानी जरियत को उम्र अयार बनाकर नागों को भेंट देनी होगी। जब तक वो उम्र अयार को हलाक नहीं करेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे और उन्हें सुकून देना जरूरी है, बहुत जरूरी। तुम जाओ और किसी शैतानी जरियत में उम्र अयार की पसीने की बू पैदा कर दो और उसे ले जाकर बाहर की दुनिया में छोड़ दो। शैतानी जरियत उम्र अयार की रूप में जहां भी जाएगी नाग उसे ढूंढ कर हलाक कर देंगे। तो इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और असल उम्र अयार भी उनसे मरने से बच जाएगा। कन्यागी ने कहा, ठीक है मलका, जब नाग उम्र अयार को हलाक करके वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर तुम असल उम्र अयार को कब्र से आजाद कर देना ताकि मलका हैरत जादू उसे अपने साथ तिलिस्मी शुबा ले जा सके और फिर वो शहनशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामड़ी तिलिस्मात पे चले जाए। काली मलका ने असबात में सर हिला दिया।